अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, अल्लाह के कलाम के लिए अल्लाह की वही है, हदीस भी, हदीस मुबारका भी अल्लाह की वही है। वही खफी है ना। एक वही होती है जिसको क्या कहते हैं, वही मतलू, और ये होती गैर मतलू। गैर मतलू जो है, जिसको तिलावत नहीं किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो इबादत में नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन जिसकी तालीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दी, उसको क्या कहते हैं, वही गैर मतलू, जिसको वही खफी भी कहते हैं। ठीक है। तो ये अल्लाह की वही है, इसलिए इसकी क्लास ज्वाइन करने, पढ़ने, सुनने, सुनाने में भी वही सवाब है जो है ना आयतों को पढ़ने में होती है, वो भी अल्लाह की वही है ना। इसको भी पढ़ने में क्या होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाब देते हैं। तो जल्दी जल्दी से इस सवाब के लिए अपनी बहनों को, है ना, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को दावत दे दीजिए। ठीक है। साइमा, आप पढ़िए बेटा वही, और सूरह की जो आयत मैंने आपको सेंड की है, वो आयत। जी मैडम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल अखबरना मालिक अन अब्दुर्रहमान इब्न क़ासिम अन अबीही अन आयशा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत खरजना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बाज़ि अस्फारी हत्ता इज़ा कुन्ना बिल बैदा औ बिज़ातिल जैश इनक़दा इख़्दुन ली फ़अक़ाम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल तमासी फ़अक़ाम अन्नास मअह वलैसु अला माअन फ़अतन नास इला अबी बकर सिद्दीक़ फ़क़ालू अला तरा मा सनअत आइशा अक़ामत बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नास वलैसु अला माइन वलैस मअहुम मा फजाअ अबू बकर वरसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़िउन रअसहु अला फ़खिज़ी क़द नामा फ़क़ाल हबस्ती रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नास वलैसु अला माइन वलैस मअहुम मा फ़क़ालत आइशतु फ़अतबनी अबू बकर फ़क़ाल मा शाअल्लाहु अन यक़ूल वजअला यतउनुनी बियदिही फ़ी ख़ासिरती वला यमनउनी मिनत तहर्रुकी इल्ला मकानुन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला फ़िक़िज़ी फ़क़ाम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना अस्बह अला गैरि माइन फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ वजल आयातुत तयम्मुम फ़तयम्ममू फ़क़ाल उसैद बिन हुज़ैर मा हिया बिअव्वलि बरकतिकुम अया अली अबी बकर क़ालत फ़बअसनल बईर अल्लज़ी कुन्तु अलैहि फ़असबना इक़दा तहतहु। सूरह निसा आयत नंबर 43। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू व इन कुंतुम मरज़ा औ अला सफ़रिन औ मिनकुम अहदुम मिनकुम मिनल ग़ाइति أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب ہی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں، الا یہ کہ تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو،
اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کو اس مٹی سے مسح کر لو۔ بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أو أيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ ترجمہ: اور ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کرے کہ آیا ہو تو تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس کا مٹی سے مسح کر لو، اور اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے تیمم کی حدیث جو ہے سائمہ نے آپ کو پڑھ کے سنایا، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی برکتیں نازل فرمائے ہماری محفل میں۔ میں آپ سب کا بہت بہت استقبال کرتی ہوں اس پاک محفل میں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آپ سب لوگ اپنی اپنی بہنوں کو دعوت دے دیجئے، ہم اللہ کا نام لے کر مجلس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، انشاءاللہ تعالی آج ہم کتاب التیمم کے باب سے ہم جو ہے تیمم کے کچھ ہے نا جو احکامات ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے علم حاصل کرنے کی جو ہماری جستجو ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبول کرے اور اس کا بہت بہت جزائے خیر سے ہم کو نوازے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کتاب التیمم ہے نا، یہ شرح کتاب التیمم۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تیمم کا مطلب کیا ہے۔ تیمم، کسی کو پتا ہے تیمم کا مطلب کیا ہے؟ تیمم کا مطلب ہے قصد کرنا۔ قصد مینس ارادہ کرنا، نیت کرنا یا پلان کرنا، کسی چیز کا ارادہ کر لینا، یہ ہے تیمم۔ مطلب سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ تیمم کیول کیا ہے؟ ایک ارادہ ہے،
और छोटा सा अमल है। किसी चीज का इरादा कर लेना, ये है तयम्मुम। शरई तौर पर तयम्मुम किसको कहते हैं? तयम्मुम कहते हैं शरई तौर पर एक खास खास अमल होता है, खास अमल को, जो पाकी या तहारत हासिल करने के इरादे से किया जाता है। एक खास अमल है जो पाकी या तहारत हासिल करने के लिए इरादे से किया जाता है, उसके है ना, कि मैं पाकी हासिल करने जा रही हूँ, इस इरादे से किया जाता है। एक शख्स इरादा करता है ना, समझ में आ रही बात? अमल बहुत थोड़ा है, अमल तो बहुत छोटू सा है एकदम, लेकिन इरादा इसमें ज्यादा। मैं ना, जैसे हमने पढ़ा था ना, नियत इरादा जो है, पहली हदीस जो हमने पढ़े थे नियत इरादे पर पढ़ा था, कि नियत ही क्या होता है, बेस्ड होता है, हर अमल का नियत बहुत मायने रखता है कि तुमने किस नियत से वो काम को किया है। तो हम किस नियत से तयम्मुम करते हैं? पाकी तहारत हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? तयम्मुम करते हैं। ये हमारी नियत होती है कि मुझे नमाज पढ़ना है ना, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, है ना, तयम्मुम कर रही हूँ। वुजू में, गुस्ल में सिर्फ इरादा नहीं होता। वुजू करते हैं हम तो केवल इरादा नहीं, इरादे के साथ साथ सिर्फ इरादा नहीं होता, बल्कि एक तवील और एक जाब्ते वाला अमल है ये। लेकिन है ना, तयम्मुम में बुनियादी तौर पर इरादा है और अमल बड़ा मुख्तसिर है। पाकी और तहारत हासिल करने के लिए अमल क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है। तो गोया अगर स्पेसिफाइड फॉर्म में तयम्मुम की शरई इस्तिलाह में डेफिनेशन बताना हो तो मैं क्या बताऊंगी आपको? शरई इस्तिलाह में अगर तयम्मुम की डेफिनेशन कोई मुझे कहने को कहे तो मैं क्या बताऊंगी जो हमको मिलता है शरई इस्तिलाह में? क्या हुआ अज़बा, आपकी स्क्रीन को क्या हो गया बेटा? अज़बा, आप हो? हम्म। अज़बा नहीं है क्या? हाँ, आ गई ना? आ गए ना अज़बा? ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह खैर। तो शरई इस्तिलाह में, इस्तिलाह में इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको बता रही हूँ, आप लोग उसको याद रखेंगे। तयम्मुम उस अमल को कहते हैं कि जब एक शख्स जिसको वुजू या गुस्ल की हाजत हो, एक शख्स जिसको वुजू की जरूरत है या गुस्ल की हाजत हो, उसे पानी या पाक पानी, पानी अगर है लेकिन वो पाक नहीं है तो वुजू तो नहीं होगा ना, गुस्ल भी नहीं होगा। लेकिन हाजत है, जब एक शख्स को वुजू या गुस्ल की हाजत हो और उसे पानी या पाक पानी मयसर ना हो, या पानी का इस्तेमाल नुकसानदेह हो। पानी तो है, पाक वो पानी है, लेकिन क्या है ना, क्या वो हो अगर रहा है उसको? नहीं, और वो किस में लेना है, कौन सी इसमें लेना है? और पानी तो है लेकिन क्या है, वो पाक नहीं है, पहली बात तो नहीं होगा, है ना, तो वजू नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा। अगर पानी भी है लेकिन क्या है, वो इस लायक नहीं है कि वो इतना बीमार है ना, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसको पानी का इस्तेमाल करना उसके लिए नुकसानदेह हो। तो दो चीजें आती हैं तयम्मुम में। तयम्मुम उस अमल को कहते हैं कि जब एक शख्स जिसको वुजू या फिर गुस्ल की हाजत हो, उसे पानी ही ना अवेलेबल हो, या पानी का इस्तेमाल उसके लिए नुकसानदेह हो, तो जो इरादा और मुख्तसर अमल वो पाकी और तहारत पाने के लिए अपनाएगा, उसको क्या कहेंगे हम? तयम्मुम कहेंगे। कुछ हार्ड लग रहा है आपको ये? पानी ना हो और पानी का इस्तेमाल नुकसानदेह हो, तो जो इरादा और छोटा सा अमल वो पाकी और तहारत के लिए यूज करेगा, अपनाएगा, उसको क्या कहते हैं? तयम्मुम कहते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि ये अमल मुख्तसर है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो नियत या इरादा है जिसके साथ वो ये अमल करता है। मतलब दिल में जब आप तयम्मुम करेंगे तो आपके दिल में ये नियत होनी चाहिए कि मैं पाकी हासिल करने के लिए ये तयम्मुम कर रहा हूँ। तो मतलब ये क्या है? पक्का इरादा क्या कहलाता है? तयम्मुम कहलाता है।
ہے نا۔ بنیادی احکامات، حدود اور آداب تیمم کے حوالے سے یہ ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ ابھی سورہ نساء کی آیت نمبر ہے نا، انہوں نے سورہ دیکھیے دو جگہ تو ایک دم اچھے سے ایکسپلین، ایک دم ورڈ بائی ورڈ تو نہیں کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو سورہ میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، تو آپ لوگ جا کے اس کو ضرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ نے تیمم کے بارے میں بتایا ہے۔ تو میں آپ کو 43 نمبر کی آیت کا ترجمہ بتاتی ہوں، ویسے سائمہ نے بتا دی آپ کو، لیکن میں آپ کو سمجھا کے کرا دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم نماز کے نزدیک نہ جاؤ جب تک تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو کہ جو تم زبان سے کہتے ہو، اور نہ اس وقت جب کہ غسل کی حاجت ہو۔ مطلب دو حالت میں نماز کے نزدیک نہیں جانا ہے، جب نشے کی حالت میں ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں، اور دوسری بات وہ ہے کہ غسل کی حاجت ہو جب آپ کو، سوائے حالت سفر کے۔ لیکن سفر میں جو ہے نا، سوائے حالت سفر کے یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو، بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی ذائع ضرورت بیت الخلا سے آئے، یا تم عورتوں کے پاس گئے، ہے نا، پھر صحبت کیے، پھر تم نے پانی نہ پایا، یہ سب چیزیں ہیں جس سے آپ لوگ جانتے ہیں یہ چیزوں سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے نا، وضو کے لیے بھی یہ ہے، بیت الخلا جائیں گے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، پھر صحبت کریں گے تو بھی وضو نہیں رہے گا، تو تب تو غسل ہی واجب ہو جاتا ہے نا۔ تو جب تم کو پانی نہ ملے تو کیا کرو پھر؟ پاک مٹی سے تیمم کرو۔ کیا فرمایا؟ پاک مٹی سے تم کیا کرو، ہے نا، سعیدن طیبن، سعیدن طیبن کہا ہے، مطلب پاک مٹی سے تم کیا کرو، تیمم کرو، مسح کر لو اپنے منہ اور ہاتھوں کا۔ تیمم کا مطلب اللہ یہاں سمجھا رہے، مسح کر لو اپنے منہ اور ہاتھوں کا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا مسح کرو، اپنے مٹی سے تیمم کرو اور مسح کر لو اپنے منہ اور ہاتھوں کا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 6 مائدہ میں کیا فرمایا اللہ نے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو دھو لو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک، کیونکہ دیکھیے ہم لوگ اس کے بعد کیا پڑھنے والے ہیں، تیمم کے بعد ہم جو ہے وضو میں جائیں گے۔ کیوں ایسا میں نے ترتیب لی؟ کیونکہ تیمم کے بارے میں ہمارے یہاں، وضو کو تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، الحمدللہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اسٹارٹنگ میں ہی وضو کرنے کا طریقہ الحمدللہ سیکھ جاتے ہیں، لیکن ہم کو تیمم کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے کئی بار، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے تیمم پہ ہم کیا کریں، فوکس کریں، اس کے بعد وضو میں جائیں، کیونکہ وضو تو آپ کو سب کو معلوم ہے۔ دیکھیں یہاں پہ وضو کا طریقہ ہی اللہ نے بتایا ہے، آیت نمبر ہے نا 6 میں سورہ مائدہ کی، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو دھو لو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم ناپاک ہو یعنی کہ غسل کی حالت ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے آئے، یا تم میں سے کسی نے عورتوں سے صحبت کی، پھر نہ پاؤ پانی تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یا پھر پانی نہیں مل رہا ہے آپ کو تو تیمم کر لو، یعنی اس سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، یہ کہ اپنی نعمت پوری کرے تم پر تاکہ تم احسان مانو۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سورہ مائدہ سورہ نساء پڑھیں گے نا، تب اس کو ہم ریپیٹ کریں گے یہ آیت کے روشنی میں، لیکن آج جو ہے ہم کو حدیث سے پڑھنا ہے تو ہم حدیث کو ہی ہے نا کوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو کہ قرآن میں بھی اللہ نے یہ ہے نا تیمم کے بارے میں بتایا ہے، یہ ہم کو بتانا ہے نا مقصد تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہے نا، اس کے بعد اللہ نے وحی خفی، ایک وحی کیا ہوتا ہے، مطلوع ہوتا ہے، ایک غیر مطلوع ہوتا ہے۔ وحی مطلوع مطلب جس کو ہم آیت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے ہم کو سنایا، اور ساتھ میں وہ عبادت میں ہم اس کو کیا کرتے ہیں، نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن غیر مطلوع وہ وحی ہے
جس کو ہم کیا کرتے ہیں، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیمات دی، مطلب صحابہ کرام کو تعلیمات دیے، اور ہمارے لیے اس کو علماء کرام نے کیا، ائمہ کرام نے کیا کر دیا، اس کو بک کی شکل دے دی۔ تو جو حدیث ہے وہ کیا کہلاتا ہے، وحی غیر مطلوب، ٹھیک ہے، جس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے سب سے پہلے، اب کن کن حالتوں، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن حالتوں میں کیا جا سکتا ہے تیمم۔ سب سے پہلے اس میں ہم نے پڑھا کہ جب پانی میسر نہیں ہے، ہم ڈیفینیشن میں بھی میں نے آپ کو بتائی۔ تو پہلی بات تھی، سب سے پہلے جب پانی میسر نہ ہو، پانی اویلیبل نہ ہو، جیسے کہ مان لے کہ آپ کوئی سفر میں ہے، بہت لمبا سفر ہے نا، رستے میں پانی نہیں ہے یا تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے، تب کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو، ہے نا، تیمم کر سکتے ہیں۔ یا کوئی کیلیمٹی آ گئی ہے نا، کہ پانی مطلب کیا ہو گیا ہے، پانی سوکھ گیا ہے، کہیں پانی نہیں اویلیبل ہے، تب بھی آپ یہ کر سکتے ہیں نا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، کئی بار کیا ہوتا ہے، بجلی چلی جاتی ہے، ہمارے ٹنکی میں پانی نہیں بچتا ہے، اب پانی ہی نہیں ہے نا، تو آجو باجو میں بھی ایسا کوئی ہے نہیں جو پانی دے سکے ہم کو، تو ہم کیا کریں گے، پانی رک گیا، پانی کی سپلائی بند ہو گئی، تو پانی میسر نہیں ہے، یا پانی تو ہے لیکن پاک نہیں ہے نا، کیونکہ وضو کے لیے، غسل کے لیے پاک پانی کا ہونا ضروری ہے نا، وضو بھی نہیں ہوگی پاک پانی کے بغیر، غسل بھی نہیں ہوگا پاک پانی کے بغیر، تو یا تو پانی میسر نہیں ہے یا پھر پاک پانی اویلیبل نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں، پہلی شرط۔ دوسری کہ پانی پانی کا استعمال جسم کے لیے یا صحت کے لیے مضر ہو، مضر مینس نقصان دہ ہو، ہے نا، تکلیف دائک ہو۔ یہ کون سی حالت ہوتی ہے جب پانی ہمارے لیے، صحت کے لیے مضر ہو جاتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، آپ لوگ بتا سکتے ہو کون سی حالت ایسی ہوتی ہے کہ پانی ڈالنا ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے؟ جیسے بڑھاپے میں فیور ہوتا ہے بڑھاپے تب۔ میں جی کبھی کبھی سرجری وغیرہ ہوتی ہے، زخم ہوتا ہے کہ اس کے ماشاء کرنا اللہ، چاہیے۔ اور ہے نا، اور چوٹ لگی رہتی ہے نا، کیا ہی الحمد رہنے کی للہ۔ عادت ہو جاتی باجی، بار بار وضو کرنے نہیں جا سکتے تو۔ جب تکلیف رہتی ہے تو بار بار نہیں جا سکتے، ہے نا، جیسے کوئی بیماری رہتی ہے کسی کو، بار بار ہے نا آتا ہے تو دیکھیے، تو مثلاً جب کسی کو نا اسکین یا کھال، اسکین کی کوئی پرابلم ہوتی ہے نا، یا جسم پر کوئی زخم ہے، یا گہری چوٹ لگی ہوئی ہے نا، جس کے ہیل ہونے میں پانی سے نقصان ہو سکتا ہے، ہیل نہیں ہوگا، مطلب پانی بار بار لگتا ہے تو وہ ہیل نہیں ہوگا، جلدی سے کیا ہے، وہ سوکھے گا نہیں، پھوڑا یا گہرا چوٹ یا زخم، ہے نا، تو اس لیے اس کے لیے کیا ہوتا ہے، پھر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے حیات طیبہ میں، ایک شخص کے سر میں بہت گہرا زخم تھا، اور وہ زخم خراب بھی ہو گیا تھا۔ میں آپ کو یہ حدیث پتہ نہیں اس میں نے ڈالی ہوں کہ نہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو شیئر کرتی ہوں۔ ایک اور پی ڈی ایف بنایا ہے میں نے، بہت بڑا تھا وہ، اس لیے یہ والا جو ہے نا چھوٹا والا میں نے اسکرین شیئر کے لیے ڈالا ہے، لیکن بڑا والا جو ہے نا میں آپ کو اس میں شیئر کرتی ہوں، گروپ میں شیئر کر دوں گی بیٹا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو جس کے سر میں بہت گہرا زخم تھا، ایک شخص تھا جس کے سر میں بہت گہرا زخم تھا، اور وہ زخم خراب بھی ہو گیا تھا۔ اب پھر کیا ہوا، سوتے ہوئے اس کو کیا ہوا، احتلام ہو گیا۔ احتلام سمجھتے ہیں نا، ناپاکی آ گئی ہے نا، سوتے ہوئے خود بخود، تو گویا غسل کی حالت تھی، اس کو غسل کرنا اس پہ واجب تھا، اس لیے آس پاس صحابہ سے اس نے سوال کیا۔ اب بیچارے کو پتہ نہیں ہوگا، ہے نا، صحابہ تھے لیکن سب لوگ کو ایک دم زیادہ ایک بار بتانے سے علم تھوڑی نہ آ جاتا ہے، تو اس کو غسل کی حاجت تھی، اس لیے آس پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سوال کیا کہ احتلام کے لیے غسل سے کوئی چھوٹ ہے کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹ دی ہے کیا، کہ میرے سر پہ زخم ہے اور اگر میں نے اس میں پانی لگایا تو زخم تو بگڑ جائے گا۔ تو جن سے پوچھا تھا ان صحابہ نے، اس شخص نے، انہوں نے جن سے پوچھا تھا انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، تم کو تو غسل واجب ہے، تم کو تو غسل کرنا ہی ہوگا۔ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ لا علمی کی بنیاد پر تھا، علم نہیں تھا ان لوگوں کو۔ تو یاد رکھیے گا، دین کے احکامات وہی بتایا کیجئے جس کا آپ کو پختہ علم ہے، پکا علم ہے۔ آپ لوگ کو پتہ ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے یہ لوگ جو تھے نا، فقہ کے جو ائمہ تھے، فقہ والے کون سے ائمہ تھے، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ،
اور شافعی ہے نا، امام مالک، یہ سب کیا تھے؟ فقہ کے ائمہ تھے۔ تو یہ لوگ ایک ایک مسئلے کو سولو کرنے کے لیے کتنے کتنے بار قرآن پڑھا کرتے تھے، حدیث کو کئی کئی بار کھنگالتے تھے۔ حدیث اور قرآن کے ذریعے سے انہوں نے کیا نکالا؟ فقہ بنایا ہے نا، فقہ کے مسائل، ہمارے مسائل کا سولوشن دیا ہے۔ تو وہ لوگ کتنا پڑھتے تھے نا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کوئی سوال پوچھا تھا، اور ان کو اس وقت اس سوال کا جواب نے، اس مسئلے کا سولوشن نہیں معلوم تھا، تو انہوں نے کلیئر بول دیا کہ مجھے نہیں پتا ہے بھائی، میں آپ کو ہے نا بعد میں بتاتا ہوں، کل بتاتا ہوں، یا آئندہ بتاتا ہوں۔ تو اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا کیجیے، اگر مجھے نہیں پتا ہے تو بس نہیں پتا ہے، بول دینے کا کہ مجھے نہیں پتا ہے نا، اور میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ لا علمی کا اعتراف جو ہوتا ہے نا کہ مجھے نہیں پتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ بتائیے، اگر میں بول دیتی ہوں، آپ کوئی کوشچن آج مجھے کرتے ہیں، اور اگر میں سچ میں مجھے وہ کوشچن ایسا ہے کہ میں نے آج سرچ نہیں کیا ہے، میں بھی کوئی بڑی ہے نا بڑی آئمہ ایک دم ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے سارا ہی مسئلہ مسائل پتہ ہی چل گیا ہے نا، میں نے جتنی کوشش کی الحمدللہ اللہ نے مجھے جتنا مطلب ہے نا علم دیا، میں اس حساب سے اللہ کے دیے ہوئے علم کے حساب سے آپ کے سامنے بیان کری۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کا حل مجھے نہیں معلوم ہو اس مسئلے کا، تو پھر میں جا کے کیا کروں گی؟ کیا کروں گی؟ غصہ کروں گی آپ کے اوپر کہ ارے کچھ بھی پوچھتے ہو تم کو تو کوئی ڈنگ نہیں ہے پوچھنے کا، کچھ بھی پوچھتے ہو تم، تھوڑا تو ڈھنگ میں لوگوں کے سامنے پوچھ رہے ہو تو ایسا کرو۔ میں غصہ کروں گی؟ نہیں، میں کہوں گی بہن آج مجھے یہ پتا نہیں ہے، میں کیا کروں گی، کل میں آپ کو ہے نا، کل یا پرسوں بعد میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں، ہے نا۔ تو اعتراف اگر ہم کر لیتے ہیں نا علم کا تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لا علمی کا اعتراف ہمیں اور زیادہ علم کو حاصل کرنے کی طرف لے جاتا ہے نا۔ جب ایکسپٹینس نہیں ہوگا، ہے نا، کنفیشن نہیں ہوگا کہ نہیں مجھے نہیں آتا، تو کیا ہوگا؟ ندامت اور شرمندگی بھی نہیں آئے گی کہ بھئی میں آج پڑھانے بیٹھ گئی اور مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا۔ شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، اور جب علم کی کمی کا احساس ہوتا ہے نا تو علم کے حصول کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انسان ہے نا بہت زیادہ ہے نا شدت کے ساتھ اور زیادہ علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر مجھے علم کی کمی کا احساس ہی نہیں ہوتا تو علم کے حصول کے لیے قدم بھی سستی سے اٹھتے ہیں۔ میں اتنی زیادہ تیز رفتار قدم نہیں بڑھاؤں گی، سستی سے اٹھتے ہیں پھر قدم۔ تو ہر وہ مسئلہ جو آپ کے سالڈ علم میں ہے اور آپ کے پاس قرآن اور حدیث کی سند سے ہے، تو وہ بات تو آپ لوگوں کو بتائیے، لیکن جس مسئلے پر آپ کے پاس واضح قرآن اور حدیث سے سند نہ ہو، اس پر اپنی زبان نہ کھولیے، ہے نا۔ کہیں پہ بیزا تشدد، کہیں بیزا نرمی، ارے نہیں نہیں بہن کچھ نہیں ہوتا چل جاتا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم، ہے نا۔ کہیں ایسا بھی نہیں، نہیں تم ایسا نہیں کرو گی تو تمہارا تو یہ نماز ہو ہی نہیں سکتا، تمہاری وضو ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دم زیادہ تشدد بھی نہیں کرنا، ایک دم بیزا نرمی بھی نہیں کرنی، ہے نا۔ تو دین کے احکامات کو ہے نا تبدیل کرنے کا معاملہ نہیں ہو جانا چاہیے ہم سے، ٹھیک ہے۔ ہے نا، بہرحال صحابہ کرام نے کہہ دیا اس شخص سے کہ تم پر تو غسل واجب ہے، کوئی آپشن نہیں ہے بھائی۔ بہرحال اس نے کیا کر لیا؟ غسل کیا، اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے سخت ناپسند فرمایا، اور ان کو بہت ہے نا ان پہ غصہ کیا جن صحابہ کرام نے ان کو ہے نا یہ کہا تھا۔ تو اس کے ذریعے سے ہم کو بھی تاکید فرمایا کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو بتانے سے پہلے پوچھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی تاکید ہے، اور یہ ہر معلم کے لیے، ہر طالب علم کے لیے بہترین طریقہ کار بھی ہے، کیونکہ آپ طالب علم ہیں، ہے نا۔ الحمدللہ میں بھی طالب علم ہوں ابھی، ہے نا۔ تو ہم کو زیادہ سے زیادہ ہے نا اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو گویا زخم ایسا کہ اس کے ہے نا اس کے غسل اگر کر لیتے ہیں آپ تو اس میں بگڑ جانے کا امکان ہے۔ کوئی زخم ہے، کوئی چوٹ ہے، کسی کو پھوڑا ہی ہو جاتا ہے بہت بڑا، کوئی ایگزیما ہو گیا، کھجلی ہو گئی ہے، جیسے اسکین کی بہت گندی کھجلی ہوتی ہے، کئی لوگوں کو اسکین کی انفیکشن ہوتی ہے جس کو ہم فنگل انفیکشن کہتے ہیں، ہے نا۔ اور کیا ہوتا ہے؟ پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے، یا ناخنوں میں بھی فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے، یا ایگزیما ہوتا ہے۔ کوئی مریض جل جاتا ہے، جل بھی تو جاتے ہیں نا لوگ،
اب ظاہر ہے کہ جلے ہوئے پر پانی لگے گا تو وہ بہت چکنا ہوتا جائے گا، بہت چپچپا ہو جائے گا، اور کیا ہوگا، وہ سوکھے گا نہیں جلدی، ہے نا، بلکہ اور بگڑ جائے گا وہاں کا اسکن۔ تو یہ تمام اسکن کی اور کھال کی وہ کنڈیشن جس میں پانی کے لگنے سے بگڑنے کا امکان ہو، تو وہاں پر کیا ہے، پانی سے، ہے نا، چھوٹ ہے، تیمم کر سکتے ہیں، چاہے اس وقت وضو ہو یا وضو کی ضرورت ہو، چاہے اس وقت غسل واجب ہو، دونوں حالت میں کیا کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ہڈی فریکچر ہو گئی، اب کسی کی، یہ تو اسکن کی بات تھی، اب کسی کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہو، ہے نا، اور پلاسٹر بندھا ہو، پلاسٹر کی کیسنگ لگی ہو، لگتی ہے نا، چھڑی وڑی لگ جاتی ہے اندر پلاسٹک کی، تو اس کو تو دھو نہیں سکتے نا جہاں پر وہ ہوا ہے، پلاسٹر لگا ہوا ہے، تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے نا۔ کسی کا آپریشن ہوا ہے اور پھر ٹانکے لگے ہوئے ہیں، آپریشن ہوا ہے، چل پھر تو نہیں سکتا، اگر چل پھر بھی سکتا ہے، مان لو ہاتھ کا ہوا ہے نا آپریشن، ہاتھ میں آپریشن ہوا ہے، چل پھر سکتا ہے نا، لیکن، ہے نا، ٹانکے لگے ہوئے ہیں تو ٹانکے خراب ہونے کا، ہے نا، اور ٹانکے میں انفیکشن ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے پانی کے لگنے سے، غسل یا وضو کے پانی سے تو، ہے نا، اگر غسل کیا تو کیا ہوتا ہے، کئی بار ٹانکے میں پانی چلا جاتا ہے، پانی میں کچھ ہوتا ہے نا، جرمز ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں ٹانکے میں، ہے نا، انفیکشن پیدا کر دیتے ہیں، تب بھی اس حالت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا دین سہل ہے، ایک شخص پہلے ہی بہت بوڑھا ہے یا پھر کمزور ہے نا، ریپیٹیڈ بیماریاں اس کو ہو رہی ہے، ریپیٹیڈ بیماریوں کی وجہ سے انفیکشن کا اور زیادہ چانس بڑھ جاتا ہے کئی لوگوں کو، جیسے کہ مثلاً مان لیجیے کسی کو کیا ہے، ایک شخص ہے جن کو ٹھنڈے پانی سے اس نے وضو کیا، ہے نا، بہت بوڑھا تھا یا بڑی عمر کا تھا، ٹھنڈے پانی سے اس نے وضو کیا یا نہا لیا تو اس کو نیمونیا ہو گیا تھا، اب پھر سے اس کو ٹھنڈا پانی کرا کے وضو کرنے کو یا غسل کرنے کو کہیں گے تو امکان ہے کہ اگر وہ غسل کرے گا یا وضو کرے گا ٹھنڈے پانی سے تو نیمونیا کے بگڑنے کا امکان ہے نا، یا پھر نیمونیا پہلے سے ہے تو نیمونیا پہ نیمونیا ہونے کا امکان ہے، ٹھیک ہوا تھوڑا سا پھر سے ہو گیا، تو ایسے شخص کے لیے تیمم کی اجازت موجود ہے نا، کوئی بھی عمر کا ہو، ایسا ضروری نہیں کہ بوڑھوں کے لیے ہی ہے نا، اگر ایسی بیماری ہے کہ اس کو نیمونیا ہوا ہے اور اس کو پھر سے، ہے نا، ٹھنڈا پانی گرم پانی کا، ہے نا، سورس نہیں ہے، بجلی گئی ہوئی ہے یا گیزر لگا ہوا نہیں ہے، کہیں اور گئے ہیں، ہے نا، وہاں گیزر کا انتظام نہیں ہے، گرم پانی نہیں مل سکتا تو ٹھنڈے پانی سے تم کو تو وضو کرنا ہی پڑے گا، ہے نا، غسل کرنا ہی پڑے گا، غسل کی ضرورت ہے تم کو کرنا ہی پڑے گا، تو نہیں، ہے نا، تیمم سے کام چلتا ہے، غسل بھی کر سکتے، غسل کے بدلے بھی تیمم اور وضو کے بدلے بھی تیمم کام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا، کوئی بھی بیماری جس کے بڑھ جانے یا جس کے ضرر کے بڑھ جانے کا امکان ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں تیمم کام آتا ہے۔ وہ مریض جو فالج کی حالت میں ہے، پیرالسس ہو گیا، اس کو فالج ہو گیا ہے نا، اب تیمارداری کرنے والوں کے لیے، ہے نا، 5 ٹائم وضو کرانا اٹھا کے بٹھا کے، اگر وہ میرے جیسے ہیلدی پرسن، اللہ نہ کرے اگر کوئی ہیلدی پرسن ہو تو کیا ہوگا، 5 بار اٹھا کے وضو کوئی کرا سکتا ہے کیا، تیمارداری کرنے والے کے لیے 5 ٹائم وضو کرانا ممکن ہی نہیں ہے نا، وہ اس کو ہلا نہیں سک رہے ہیں، بٹھا نہیں سک رہے ہیں، ایسی حالت میں تیمم کی اجازت ہے۔ حتی الامکان تو کوشش کرنا ہے کہ وضو اور غسل ہو، لیکن وہ نہ ہو پائے تو تیمم کی سہولت موجود ہے۔ اب ایسا کئی لوگ، اب ٹھنڈی لگ رہی ہے تو ٹھنڈی کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے ابھی تو بہت ٹھنڈی کا موسم ہے، آئی میں نہیں اٹھ سکتی، چادر ہٹانے کا بھی من نہیں ہو رہا ہے اور میں کیا کروں گی، ہے نا، تیمم کری تو یہ غلط ہے نا، صحت مند ہے، چل پھر سکتے ہیں، پانی اویلیبل ہے، پانی میسر ہے، تو پھر، ہے نا، تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک فالج والا شخص ہے نا، وہ صرف ہاتھ ہلا سکتا ہے مان لیجیے، اب کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں ہے اور نماز کا وقت ہے تو وہ کیا کرے گا بھائی، ہے نا، وہ کیا کرے گا، غسل و وضو تو نہیں کر سکتا، صرف اس کا ہاتھ ہی ہل رہا ہے نا، باقی کچھ نہیں کر سکتا وہ اپنے ہاتھ سے، تب بھی کیا ہے نا، بے وضو تو نہیں پڑے گا نا نماز، ہے نا، تب وہ کیا کرے گا، تیمم کر لے گا۔ یہ وہ حالتیں ہیں جب تیمم کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ سوچئے کہ میرا جو ہے نا، بیک میں جو ہے نا، اسپائن کی سرجری ہوئی تھی میری، ہے نا، 2 3 سال پہلے، تو اسپائن کی سرجری ہوئی تھی تو دن بھر تو چلو کوئی نہ کوئی رہتا ہے، نرس رہتی تھی، ہمارا ہاسپٹل نیچے ہی ہے،
تو ہماری نرس رہتی تھی تو وہ آ جاتی تھی، مجھے واش روم لے جاتی تھی، ہے نا، میں کر لیتی تھی، واش روم سے آ جاتی تھی نپٹ کے، وضو بھی کر لیتی تھی اس کے ساتھ جا کر۔ لیکن جب رات کا ٹائم ہوتا تھا، جب کوئی نہیں ہے میرے پاس، ہے نا، اگر میرے شوہر آئے ہوئے بھی ہیں تو پھر وہ 2 بجے آ کے گہری نیند میں ہے، تو ان کو میں فجر کے ٹائم پہ پھر سے تو نہیں اٹھا سکتی نا، کہ چلو میرے کو وضو کرا دو تم ایک دم ٹائم پہ، میرے کو نماز پڑھنی ہے ابھی، ہے نا۔ تو اس ٹائم پہ کیا کرنا پڑے گا مجھے، ہے نا، مٹی رکھنا ہے، مٹی رکھنا ہے یا پتھر رکھنا ہے، ابھی ہم بات کریں گے کیا کیا چیز سے تیمم کی جا سکتی ہے۔ تو اس وقت پہ مجھے کیا کرنا ہے، کچھ اویلیبل رکھنا ہے، پتھر، مٹی، جس سے میں کیا کر سکوں، تیمم کر سکوں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی استھتی میں جب ہم، ہے نا، میں چل پھر سک رہی تھی، لیکن اتنی حالت نہیں تھی، کہ ڈر تھا کہ کہیں جاؤں گی تو واش روم میں گر گئی، کچھ ہو گیا تو کون اٹھائے گا اتنی رات کو، ہے نا۔ تب ایسی بہت حالت بہت زیادہ امپاسبل ہے، تب آپ یہ تیمم کریں گے، ہے نا۔ اگر پاسبل حالت ہے، جب تک کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر وضو کرنا آپ پہ، ہے نا، لازم ہے، وضو یا غسل آپ پہ فرض ہے تو واجب ہے نا کہ کرنا چاہیے، لیکن نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر نماز نہیں چھوڑنی ہے اس کے لیے۔ تب کیا کرنا ہے، جب آپ مشکل حالت میں، نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کسی بھی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر ہم کو کیا ہے، تیمم کرنا ہے۔ تو کن کن حالتوں کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے نا، ہر وہ حالت جو، ہے نا، کیا ہے، جس میں وضو ضروری ہو، ہے نا، نواقی، ہے نا، جس میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، رفع حاجت کر کے آتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، چاہے، ہے نا، جس بھی چیز کے لیے جائیں، ہے نا، رفع حاجت آپ کے کر کے آئے ہیں تو آپ کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم انشاءاللہ وضو کا باب آئے گا تب ہم وضو کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ابھی جو ہے وہ جو ہے نا، ایسے سرسری طور پہ لیتے ہیں، کتاب الوضو میں ہم کو جو ملتا ہے نا، جیسے کہ ہوا خارج ہونے سے، ہے نا، چاہے وہ آواز سے ہو چاہے جیسا بھی، بنا آواز کے بھی ہو، ہوا خارج ہوا باڈی سے، مطلب آپ کو وضو کرنا ہے نا۔ پیشاب پاخانہ گئے تو بھی کرنا ہے۔ مزی مطلب، ہے نا، مزی جو ہوتی، مزی مطلب ہوتی ہے منی کے علاوہ ہوتا ہے نا، جو، ہے نا، جو شروع میں، ہے نا، قطرات نکلتے ہیں اونلی، ہے نا، وضو وہاں پہ کیا ہوتا ہے نا، ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد شرم گاہ کو بغیر کپڑے کے چھو لینا، تب بھی وضو ہوتا ہے۔ اور پانچواں جو بتایا ہے وہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ضروری ہے۔ تو جب کسی کی وضو ٹوٹ جائے، اس کو ہم بعد میں کیا کریں گے، ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب وضو والا باب پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وضو کی جو پڑھیں گے نا حدیث، تب بالکل ڈیٹیل میں لیں گے اس کو انشاءاللہ۔ ابھی آپ یاد رکھیں گے کہ ہوا خارج ہونے پر، پیشاب پاخانہ، مزی آ گئے، مطلب جو قطرات نکلتے ہیں نا، منی کے علاوہ جو سٹارٹنگ میں قطرات نکلتے ہیں اس میں وضو ہوتا ہے نا۔ سرمگاہ کو بغیر کپڑے کے چھو لینا وضو کرنے کے بعد، ہے نا، اگر سرمگاہ کو بغیر کپڑے کے چھو لیے تو آپ کی وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ اونٹ، اور اونٹ کا گوشت کھانے پر، ہاں، بکرے کا گوشت نہیں کہا ہے، بکری کا گوشت سے وضو نہیں ٹوٹتا، اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، واللہ عالم۔ اب وہ ہم ڈیٹیل بعد میں پڑھیں گے، ابھی آپ اتنا یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب کسی کی وضو ٹوٹ جائے، ہے نا، جب تک وضو نہ کر لے وہ نماز، ہے نا، نماز کیا ہے، نہیں پڑھ سکتا۔ تو پھر اس حالت میں کیا ہے، جب آپ کو وضو کی ضرورت ہے تب آپ کیا کریں گے، اگر پانی میسر نہیں ہے، اور اگر آپ پانی میسر بھی ہے لیکن اگر آپ پانی یوز کرتے ہیں تو آپ کے مرض کے بڑھنے کا امکان ہے، تب کیا کریں گے، آپ تیمم کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان تمام حالتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو واجب ہے، اور تمام اوپر والی حالتیں ہیں تو وضو کے لیے تیمم کفایت کرے گا۔ تو یہ جو وضو کی جو میں نے حالتیں بتائی کہ ان میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ سے، ہے نا، یہ، ہے نا، مروی ہے، تو اس میں تیمم کفایت کرے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ تیمم صرف وضو کے لیے نہیں بلکہ غسل کے لیے بھی کفایت کرتا ہے۔ تو وہ حالتیں جس میں غسل واجب ہے، ان تمام حالتوں میں غسل واجب ہے۔ جن حالتوں میں غسل واجب ہے تو ان میں جو ہے پانی نہیں تھا، ہے نا، اگر چوٹ کی وجہ سے، زخم کی وجہ سے پانی کے استعمال کر بھی لیتے ہیں تو پرابلم ہوتی ہے، تو بھی کیا ہے، تیمم بھی غسل کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر اب ہم یہ سوچیں کہ بھائی غسل، اب دیکھو جنابت کی حالت بھی ہوتی ہے نا، اور بھی کئی حالتیں ہوتی ہے جب کیا ہوتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، احتلام ہو گیا تب بھی غسل واجب ہے، یہ تو گندگی ہوتی ہے،
اور جب ہم تیمم کرتے ہیں تو تیمم تو کیول مسا ہے نا، پتھر میں، مٹی میں، تو کیا اس سے گندگی تو صاف نہیں ہوتی؟ ہم کو تو اگر ہم مائنڈ سے سوچے نا، دماغ سے سوچے نا، تو اپنے کو بالکل ایسا لگتا ہے اللہ یہ تو کتنی گندگی ہے، اس کو تو بنا پانی کے ہم، صابن کے بنا، پانی کے بنا دھو ہی نہیں سکتے، صاف ہی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ تم تیمم کر کے بھی نماز پڑھ لو، مطلب نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں دیا اللہ نے یہ ہم کو؟ کیوں تیمم کا ہے نا معاملہ کرنے کو کہا؟ دیکھو گندگی تو صاف نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہمارے دماغ سے ہم کو قصد کر لینا ہے کہ میں پاک ہو گئی ہوں، دماغ میں قصد کر رہے ہیں کہ میں طہارت پا لی ہوں، کیونکہ تیمم کا مطلب ہی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا کہ میں پاک ہو گئی ہوں۔ بس دماغ میں ارادہ کر لینا آپ کو کہ میں نے پاک ہونے کے لیے یہ کر رہی ہوں، یہ عمل، چھوٹا سا عمل کر رہی ہوں۔ حالانکہ آپ باڈی جسمانی طریقے سے پاک نہیں ہو رہے ہیں، گندگی تو آپ کی جیو کی تیوں لگی ہوئی ہے نا، صاف تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ دماغی طور پہ اور اللہ کے حکم کو آپ کیا کر رہے ہیں، مان کے یہ کام کر رہے ہیں نا، اس لیے کیا ہوتا ہے، آپ پاک ہوں گے۔ اور نماز کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس پہ آپ کو غور و فکر کرنا ہے کہ نماز اللہ کے ہاں کتنا ضروری ہے نا، کہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے اتنی بڑی ہم کو کیا دے دی ہے نا، اتنی زیادہ سہولت دے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو گویا تیمم ریپلیس کر سکتا ہے وضو کو بھی اور غسل کو بھی، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا، تیمم اب کس سے کرنا ہے؟ ہم؟ جو آیت ہم نے پڑھی مائدہ کی اور سورہ نساء کی، تو اس میں آیا سعیدن طیبن، مطلب پاک مٹی، مطلب پاک مٹی، خشک مٹی کو پاک مٹی کہا گیا ہے، پاک مٹی یا خشک مٹی۔ وہ واقعہ ایک صحابی کو احتلام ہوا تھا، غسل کی حاجت تھی، پانی نہیں ملا تو وہ زمین پر لوٹ رہے تھے۔ یہ جو ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہے، ابھی جو ہے حدیث نمبر 2 اس میں جو ملے گی نا آپ کو، حدیث نمبر 2 پہ ملے گی، ہم ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو، حدیث کو، ٹھیک ہے، ابھی میں پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو۔ تو ان کو غسل کی حاجت تھی، پانی نہیں ملا تو زمین پر لوٹ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے پوچھا کہ زمین میں لوٹنا کیا تھا بھائی؟ انہوں نے بتایا کہ احتلام کی وجہ سے غسل واجب تھا۔ آپ نے فرمایا یہ تیرے لیے کافی ہوتا۔ آپ نے تیمم کا طریقہ کر کے دکھایا۔ کیسے کیا آپ نے مٹی پر ہاتھ پھیرا، پھر پھونک ماری ہاتھ میں، جیسے کہ آپ دونوں ہاتھ لیجئے، دونوں ہاتھ لیا، دونوں ہاتھ کو کیا کیا، مٹی پہ مارا، زمین پہ مارا، اس کے بعد الٹا کر کے ہاتھ کو، دونوں ہاتھ کو کیا ہے ایک دوسرے سے ٹکرا کے کیا کیا، اس کو جھٹکا یا پھر پھونک ماری۔ دونوں ہاتھ کو جب آپ مٹی پہ لگائے، اس پہ پھر کیا کریں گے، آپ پھونک ماریں گے، جو ایکسٹرا ڈسٹ تھی، ایکسٹرا مٹی تھی، اس کو کیا کر دیا آپ نے، پھونک مار کے ہٹا دیا، اور اس کو کیا کیا، اپنے چہرے پر ہاتھ کو، دونوں ہاتھ کو چہرے پر ملا۔ اس کے بعد اس ہاتھ کو پھر کیا کیا، دونوں ہاتھوں سے پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو ہے نا پھر مسا کیا، اور پھر دوسرے ہاتھ کو بھی اسی سے مسا کیا۔ اچھا، کہیں کہیں ایسا آتا ہے کہ آپ نے 2 بار مسا کرنے کو کہا ہے، تو کسی حدیث، مختلف حدیث میں الگ الگ آتا ہے کہ جیسے دو بار، کئی جو ائمہ کرام ہے، آپ بولیں گے کہ بھائی باجی فلاں ائمہ کرام ہے جو میں نے یوٹیوب میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے تو، آج آپ لوگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، جا کے اس کا طریقہ کیا کرنا ہے، میں نے آپ کو جو بتایا ہے، ایک بار آپ ہاتھ ماریں گے، دونوں ہاتھ ماریں گے زمین پہ یا پتھر پہ یا اینٹ پہ یا چونے پہ یا دیوار پہ۔ دیوار کیسی ہونی چاہیے، سیمنٹ کی دیوار ہونی چاہیے یا اس پر چونا لگا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر کی دیوار ہے، وہ کیا ہوتی ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے، پینٹ لگا ہوتا ہے، تو پینٹ کیا ہوتا ہے، کیمیکل ہوتا ہے، تو وہ مٹی نہیں ہوتی ہے اس میں، پہلے زمانے کی جو مٹی کی دیوار ہوتی تھی وہ ہے نا۔ اگر آج کی دیوار کو لیتے ہیں تو اس میں کیا ہونا چاہیے، آ کے ڈسٹ چپکا ہوا ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر آپ بولیں گے باجی میں ڈسٹ ہے کیسے پہچانوں گی؟ تو دیوار پہ اگر آپ اس میں فنگر سے لکھتے ہیں، تو اگر اس پہ لکھائی ہو رہی ہے، فنگر سے آپ ABCD لکھ رہے ہیں، تو اگر وہاں پہ لکھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب سمجھیے آپ کی دیوار میں کیا ہے، ڈسٹ ہے۔ اگر ڈسٹ ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، دیوار میں بھی ہاتھ مار سکتے ہیں۔ تو ایک بار آپ دونوں ہاتھ کو دیوار میں ماریں گے اور پھر اس کو پھو کریں گے، اگر زیادہ ڈسٹ ہوگی تو پھونکنا ضروری ہے، اگر ڈسٹ زیادہ نہیں ہے، دکھ نہیں رہی ہے زیادہ، تو کیا ہے، آپ کو پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ پھونکیں گے، اگر ڈسٹ زیادہ ہے تو
پھر اس کو کیا کریں گے، چہرے پہ مسح کریں گے۔ مسح کیسے کریں گے اب آپ بولیں گے، تو جیسے آپ وضو کرتے سمے چہرے کا ہے نا، چہرے میں ہاتھ پھراتی ہے نا، ویسے ہی چہرے پہ ہاتھ پھرانا ہے۔ پھر بعد میں دونوں ہاتھوں کو ہے نا پہنچے، کوہنی تک نہیں جانا ہے آپ کو، پہنچے تک کرنا ہے۔ پہنچے تک جو ہے آپ کو دونوں ہاتھوں کو کیا کرنا ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو، دوسرے ہاتھ کو سے دوسرے ہاتھ کو، مطلب دونوں ہاتھ کو ایک دوسرے ہاتھ سے کیا کرنا ہے، مسح کر دینا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اگر آپ کوہنی تک بھی کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا، کیونکہ دوسرے دوسرے فرقے والے جو ہے الگ الگ بتاتے ہیں۔ کوئی فرقے میں یہ بھی ہے کہ آپ کوہنی تک کرو، کیونکہ کوہنی تک یہاں اللہ نے بتایا نہیں ہے۔ وضو کے ٹائم پہ ہم نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ نے کوہنی تک کہا ہے وضو کے لیے۔ اب پانی نہ ملے تو تم کیا کر لو، ہے نا، پانی نہ ملے تو تم پتھر مٹی سے کیا کر لو، ہے نا، مسح کر کے تم پھر یہ کر لو، ہے نا، ہاتھ پہ کر لو اور چہرے پہ کر لو۔ اچھا ایک چیز اور بتانا چاہوں گی کہ جب ہم حدیث پڑھیں گے نا اس میں اور قرآن کی آیتوں میں ڈفرینس بھی آتا ہے۔ کہیں کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ابھی جو ہم نے آیت پڑھی اس میں آپ کو یاد ہے آیت میں کیا تھا، پہلے کس کو کرنا ہے، چہرے کو کہا ہے کہ اس کو کہا ہے، چہرے کو کہا ہے پہلے چہرے کو مسح کرنے، چہرے کو چہرے پہ کہا ہے نا، چہرے پھر پہ بعد میں ہاتھ میں، ہاں لیکن حدیث میں ابھی ہم پڑھیں گے نا جو حدیث، اس میں جو ہے نا پہلے ہاتھ کو کہا ہے پھر چہرے کو کہا ہے، ایسا بھی حدیث ہے۔ حدیث کیونکہ 8 حدیث ہے اس کے بارے میں آپ کو شیئر کر دوں گی گروپ میں، تو وہ حدیث جو ہے نا 8 حدیث ہے، تو الگ الگ آیا ہے، تو دونوں بھی آپ صحیح جو ہوں گے ہے، نا باجی؟ ہاں دونوں ہی دونوں صحیح بھی ہیں، وہی صحیح ہوں گے۔ بتانا مطلب یہ ہے کہ دونوں صحیح ہیں، ہے نا، جو قرآن میں لکھا ہے وہ بھی صحیح ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائی ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن میکزیمم کے نزدیک یہ صحیح ہے کہ آپ جو ہے نا کوہنیوں تک نہ کر کے کیا ہے پہنچوں تک کرے، مطلب ہاتھ جہاں تک ہاتھ ہوتا ہے نا، پنجا، پنجے کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، پنجے تک کرنا ہے، کلائی تک کرنی ہے، مطلب ہے نا مسا کرنی ہے۔ اور چہرے کو پہلے کر لو، قرآن میں بھی لکھا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ چہرے کو پھر ہاتھ کو، اور کہیں کہیں اور بھی آتا ہے، الگ بھی آتا ہے، تو پھر جو دونوں میں مل رہا ہے وہ ہم کریں تو زیادہ صحیح ہے نا، اب میکزیمم ائمہ کے قریب یہ صحیح ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس حدیث میں پہلے ہاتھ ہے اور پھر چہرہ ملا۔ یہ جو حدیث میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی نا عمار رضی اللہ عنہ والی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کر کے بتایا، بھائی تم کیوں زمین پہ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا مٹی سے مسح کر لو، تو مٹی سے تم تیمم کر لو، تو ان کو نہیں سمجھا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، بھائی اتنی گندگی کیسے صاف ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں سفر میں ہے نا کیا ہو گیا تھا، ان کو احتلام ہو گیا تھا، تو ان پہ تو غسل واجب تھا نا، تو انہوں نے سمجھا کہ بھائی اب پورے باڈی کو پاک کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کیا، زمین میں لوٹا رہے تھے اپنے آپ کو وہ دھول میں، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پھر فرمایا کیا آپ نے کر کے بتایا، آپ نے مٹی پر ہاتھ پھیرا، پھونک مارے اور اپنے ہاتھ کو ہے نا چہرے کو ملا، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو ملا اور پھر چہرے کو ملا، ایسا آیا اس میں۔ اس حدیث میں پہلے ہاتھ کو ملا اور پھر چہرے کو ملا ہے، لیکن قرآن کی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں پہلے چہرے کو مسح کیا پھر بعد میں ہاتھ کی ہے نا، تو دونوں طریقے آپ کیا کر سکتے ہیں، ہے نا۔ گویا تیمم کیا سمجھ میں آ رہا ہے، خشک مٹی سے کیا جائے گا۔ کیوں بھائی خشک مٹی کیوں، کیونکہ گیلی مٹی کیا ہوتی ہے، یا تو اس میں کوئی نجاست ہوگی، ہے نا، مان لو بلی نے یا کسی جانور نے آ کے پیشاب کر دیا ہوگا مٹی میں، مٹی تو کہیں بھی بول رہے ہیں، کہیں کی مٹی بھی نا، اب ہم تو نہیں جان رہے ہیں کہ ہم جو مٹی لے رہے ہیں وہ پتھر لے رہے ہیں وہ پاک ہے کہ نہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے، چلو اب ہم گھر میں یوز کر رہے ہیں تو بہت دیر تک یوز کرنا ہے، تو چلو ہم اس کو دھو کے پاک بھی کر لیں، ہے نا، پتھر ہے تو، لیکن مٹی کو تو پاک نہیں، گیلا نہیں کر سکتے نا، مٹی کو گیلا کریں گے تو کیسی ہو جائے گی، وہ خراب ہو جائے گی نا۔ تو پانی جو مٹی رہتی ہے، جو مان لو کہیں پر بھی رکھی ہوئی ہے نا، کہیں پر بھی پڑی ہوئی ہے، ہم گئے ہیں کہیں سفر میں، کہیں مٹی رکھی ہوئی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، تو ہم اس کو دیکھیں گے خشک مٹی لیں گے، اچھا ضروری تھوڑی نا ہے کہ میں جس کو خشک مٹی سمجھ رہی ہوں اس پہ نجاست نہیں کی ہوگی کسی اینیمل نے، کسی جانور نے، تو اس کا مطلب یہ ہے خشک مٹی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے۔ اگر کسی اینیمل نے، بلی کتے نے اگر وہاں پر پیشاب کیا بھی ہوگا تو وہ کیا ہوا، سن کی ریز پڑی اس پہ، سن کی گرمی ہوئی اور وہ کیا ہو گیا، نجاست جو ہے ایواپریٹ ہو گیا، مطلب وہ کیا ہوا، اڑ گیا، نجاست اڑ گئی تو وہ مٹی کیا ہو گئی، خشک ہو گئی،
सूखी हो गई तो वो क्या हो जाती है, पाक हो जाती है। तो आप समझ में आया कि कैसी लेना है आपको। खुश्क मिट्टी से तयम्मुम किया जाएगा। मिट्टी, डस्ट या गुबार। गुबार मतलब जो हमारे ऊपर नहीं लग जाता है कि डस्ट उड़ उड़ के आता है, दीवारों पे लग जाएगा या हमारे किसी चीज पे लग जाएगा, तो गुबार से भी किया जा सकता है। अच्छा, जमीन पे हाथ फेरा जाए, है ना, अगर जमीन पे क्या अगर आपके यहाँ क्या लगा हुआ है, टाइल्स लगी हुई है। अब टाइल्स क्या होती है, चमकीली होती है ना, उसको चमकदार बनाया जाता है। तो अब वहां तो मिट्टी नहीं मिलेगा आपको, टाइल्स में मिट्टी मिल रही है क्या। लेकिन टाइल्स का जो उल्टा वाला, जो उल्टा पार्ट होता है, हम तो चमकीला वाला लगाते हैं ना। अब उसमें क्या है, अगर उड़ उड़ के धूल आ रही है, उड़ उड़ के धूल आ रही है, बहुत दिन तक घर बन रहा, तो देखना आप उसमें क्या दिखता है, गुबार दिखता है आपको, डस्ट दिखता है। आप उसमें लिखेंगे तो लिखा जाएगा। तब आप उस मिट्टी को क्या है, हाथ में लगा सकते हैं और उसको मल सकते हैं ना, फू करके। तो तब तो लगा सकते हैं। लेकिन एक्चुअल टाइल्स जो होती है ना, वो क्या होती है, केमिकल, उसमें चमकी चमकाने के लिए केमिकल्स लगा होता है। तो उसके जो उल्टा जो साइड होता है, उसको आप उस पे हाथ मार सकते हैं। लेकिन मार्बल, मार्बल जो होता है ना, वो मार्बल जो है मिट्टी ही माना जाता है ना। मार्बल को, पत्थर मिट्टी होती है वो, है ना, मार्बल जो है यूं यूं ही निकाला जाता है। तो मार्बल को, मार्बल में आप तयम्मुम कर सकते हैं। जिनके घरों में मार्बल लगा हुआ है तो वो मार्बल का टुकड़ा रख ले, और जब जाए कहीं बाहर तो उसको यूज कर सकते हैं ना तयम्मुम के लिए। इसके बाद आप देखिए, कोई बाकी मिट्टी का एक तो बर्तन है है। ना, ये जो जी तयम्मुम में सिर्फ जिस्म का दो ही आजा है शामिल है ना बाजी, जिस जी चेहरा जी, और हाथ। चेहरा और दोनों हाथ, जी 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 जी, जी। बस। इसके साथ अगर मिट्टी का कोई बर्तन है, मिट्टी का ढेला है, आप साथ रख लीजिए, है ना। मिट्टी का कोई बर्तन भी रख सकते हैं ना। अगर फिकही मामला देखे तो पता चलता है कि तयम्मुम किन किन चीजों से हो सकता है। तो अगर आप फिकही मामले में जाएंगे ना, तो फिकही मामले में आता है कि हर वो चीज जो जमीन की क्या हो, है ना, जिन्स हो। जो जमीन की जिन्स है वो सब क्या होती है, तयम्मुम में यूज होती है। लेकिन हर वो चीज जो जलाने पर राख ना बन जाए। अगर आप मिट्टी को जलाएंगे तो क्या राख बनती है? मिट्टी जल के क्या होती है, वैसी की वैसे, उसका वजन भी कम नहीं होता है। मिट्टी राख नहीं बनती है। कोई चीज राख बनती है तो वो एक्चुअल वेट उसका कम हो जाता है। कागज है आपके पास, कागज को आप जलाओ, कागज क्या होता है, राख बन जाता है। लकड़ी है आपके पास, तो लकड़ी को जलाओ तो राख बन जाती है और वेट भी कम हो जाता है उसका। तो जो चीज जलने पर राख ना बन जाए, है ना, या फिर जलाने पर पिघले ना। प्लास्टिक को अगर आप जलाएंगे तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा। तो प्लास्टिक से हम वजू नहीं कर सकते, तयम्मुम नहीं कर सकते। तो दो चीजें याद रखना है, जो चीजें जलाने पर राख बन जाएंगी और जो चीज जलाने पर पिघल जाएगी, उससे तयम्मुम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप कौन कौन सी चीजें हैं जो राख हो जाती हैं, ये भी जानना जरूरी है कि राख कौन कौन सी चीजें। दो तो मैंने आपको बता दी, कागज, लकड़ी, कोयला, गत्ता। मतलब लकड़ी का कोई टुकड़ा होता है जो गत्ते जैसा, मतलब जो अच्छी कटिंग वाला रहता है, उसको गत्ता बोलते हैं ना। कपड़ा। अच्छा आप बताओ, कपड़ा, कपड़ा जलाने पर राख होता है? हम्म, कपड़ा जलता है जी बाजी। तो राख होता जी है? बाजी। काला काला हो राख, जाता है वो। जी है ना, राख हो जाता है कपड़ा। रुई जलाएंगे तो राख होगी, जी जल जी बाजी। जाता बाजी। है रुई, है ना। जल जाएगा बेटा, रुई को आप लोग जला के देखना, रुई पूरी जल जाती। कपड़ा अगर आग पकड़ लिया तो पूरा ही जल जाता है। अगर कॉटन का कपड़ा है ना, रेयॉन का कपड़ा है तो नहीं जलेगा वो, है ना, चिपक जाएगा ना। नाइलोन, प्लास्टिक, पिघलने वाली चीजें हैं, नाइलोन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर। हाई टेम्परेचर पर अगर शीशा है, शीशे को भी आप क्या करेंगे, जलाएंगे। तो वैसे तो नहीं जलेगा शीशा, शीशी आती है ना, आप दवाई की शीशी रख लो, हम तो लेके घूमते हैं ना दवाई की शीशी। तो चलो अब इसी को बना लेते हैं, वजू तो नहीं कर सकते क्योंकि शीशा भी जो हाई टेम्परेचर होता है तो वो पिघलने लगता है, मेल्ट हो जाता है। लोहा, है ना, जमीनी की, जमीन का जिन्स है, जमीन से ही निकाला जाता है, जमीन में उसके पार्ट पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी लोहा क्या होता है, हाई टेम्परेचर में क्या होता है, जल जाता है।
है ना, जल सोना चांदी सब पिघल जाता है, मतलब पिघलता है। जो चीजें पिघल जाती है, सोना चांदी भी पिघल जाता है, देखे ना आप, पिघाल के उसको डिजाइन बनाया जाता है। तो जो चीजें पिघल जाती हैं, जलाने पर पिघल जाती हैं या राख बन जाती है, उससे वुजू तयम्मुम नहीं कर सकते हैं। तो किससे करना है फिर तयम्मुम? जो ना पिघलता होगा, जैसे कि है ना मिट्टी, जो ना जलकर राख होती होगी ना पिघलती होगी, जैसे कि धूल, मिट्टी, धूल, डस्ट। रेत, डस्ट, पत्थर, मार्बल, है ना, संगमरमर, है ना, और चूना, बजरी, सीमेंट, मिट्टी से बने बर्तन, है ना। तो इन चीजों से क्या किया जा सकता है ना, तयम्मुम किया जा सकता है। कोई मरीज है जो लंबी, है ना, फ्लाइट में जा रहा है भाई, अब लंबी फ्लाइट में है तो कैसे जाएंगे, साथ में अपने पत्थर का टुकड़ा रख लीजिए, है ना। पत्थर में चाहे डस्ट हो चाहे ना हो, पत्थर जमीन का जिन्स है। पत्थर, कंकड़, मिट्टी जो होती ना, कंकड़ जो पत्थर होते, बड़े बड़े पत्थर नहीं पाए जाते, छोटे बड़े जितने भी पत्थर है आप रख लीजिए, उसमें अगर डस्ट नहीं भी है ना तो भी पत्थर काम करेगा। बाजी ठीक है। ईंट से कर सकते हैं क्या? किससे? ईट ईट। हाँ, ईंट से। ईंट भी मिट्टी से ही बना है ना, मिट्टी का ही वो है। मिट्टी को जला भी दोगे तब भी वो जलता है, उसका वजन कम नहीं हो रहा है। जला के भी, कच्चा भी, कच्ची ईंट भी ले सकते हैं, पकी हुई ईंट भी ले सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से ही बना है। लेकिन आपके हाथ में मिट्टी नहीं आ रही है ना, डस्ट नहीं आ रहा है, फिर भी वो क्या है, पाक है। मतलब उसको आप तयम्मुम के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से ही बना है, मिट्टी का ही जिन्स ही है वो, जिन्स है मिट्टी का वो। ठीक है। तो चेहरे और हाथ का मसा कर लिया जाएगा, पत्थर भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, अपन सफर में जाते हैं तो पत्थर रख लो, संगमरमर रख लो, मार्बल रख लो, तो उससे चेहरे और हाथ का मसा किया जा सकता है। ठीक है। पाक मिट्टी इस्तेमाल करना ज्यादा सही है। ठीक है, पाक मिट्टी रख लीजिए। ऐसा आजकल आजकल तो क्या होता है कि मतलब पाउच में आपको मिलता है, मिट्टी मिल जाती है। जो अपन मुल्तानी मिट्टी भी यूज नहीं करते, वो भी तो मिट्टी है ना, मुल्तानी मिट्टी वो भी। बाजी पाउच में मिल जाती है अच्छे से। हाँ, पाउच में मिट्टी ही मिलती है, प्योर मिट्टी। वो सबसे अच्छा है। मैंने भी जब ऑपरेशन कराई थी ना, सर्जरी, तो मैंने वो ही रखी थी अपने पास, उसी से ही कर लेती थी। क्योंकि उसमें तो ऐसा होता है कि यूरिन वगैरह का भी ऐसा, मतलब ऑपरेशन कराओ तो वो लोग करवाते हैं तो फिर तो लग जाता है ना इधर उधर, है ना। तो फिर कपड़े बदल लीजिए, अगर कपड़े में ज्यादा वो है ना, प्रॉब्लम है, कपड़ा नापाक हो गया तो कपड़ा चेंज करके फिर बॉडी में पानी लगाना नुकसानदायक है ना आपके लिए, तो कपड़ा चेंज कर सकते हैं आप, है ना। पाक मिट्टी इस्तेमाल कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। लूज मिट्टी हो, अगर लूज मिट्टी यूज करते हैं, जैसे मुझे मिला था, जो पाउच में मिट्टी मिली थी ना वो लूज थी, है ना, लूज मिट्टी थी, एकदम मिट्टी मिट्टी था, उसमें हाथ मारो ना तो पूरे हाथ में मिट्टी मिट्टी आ जाती थी। तो मिट्टी लगाना जरूरी नहीं है ना कि चेहरे पे मिट्टी ही भर लिए, पूरा मिट्टी लगा लिए पूरे चेहरे पे, उसको फूंक मारने के लिए कहा गया है, इसलिए फूंक मार लो मिट्टी को। ठीक है। तो कुरान में पहले चेहरा फिर हाथ है, कुछ हदीस में हाथों पर फिर चेहरे पर है ना। लेकिन याद रखना है कि जैसे हम वजू करते हैं ना, तो मसा जो है ना, हाथों पर मसा और चेहरे पर जो मसा है ना, एक ही बार है। ऐसा नहीं कि अब 3 बार मुंह धोना है, 3 बार वजू करते समय तो मुंह 3 बार धोते हैं, हाथ 3 बार धोते हैं, तो चलो 3 3 बार धो रहे हैं, तो जरूरी नहीं है 3 बार करना, एक बार में हो जाता है। चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोना है, तो वजू में जैसा जहां तक धोया जाता है चेहरे को, वैसे ही हाथ फेरना है। ठीक है, दोनों हाथ का और चेहरे का। असल मकसद क्या है मसा का? मसा का असल मकसद है हिस्स को बरकरार रखना, मतलब अपने कसरत को, अपने हिस्स को, है ना, उसको बरकरार रखना है। गुसल वुजू में पानी के साथ, है ना, पानी के साथ मलने से नजासत गंदगी तो दूर होती है, लेकिन तयम्मुम में केवल हम क्या कर रहे हैं, केवल इरादा कर रहे हैं, हिस्स रख रहे हैं, ओनली फीलिंग कर रहे हैं हम। एक डिजायर है हमारे दिल के अंदर कि नापाकी दूर हो रही है ना, मैं नापाकी दूर कर रही हूँ, है ना, नापाकी में हूं मैं और मैं नापाकी दूर कर रही हूँ इसके जरिए से, तयम्मुम के जरिए से। तो ये एक हिस्स है, एक डिजायर है। ठीक है, कि इस नापाकी में तो नमाज नहीं पढ़ सकती ना मैं, तो इस नापाकी को दूर करने की डिजायर से मैं ये कर रही हूँ। और तो अब जब आप डिजायर कर रही हैं, तमन्ना कर रही हैं नापाकी को दूर करने के लिए, कुछ ना कुछ तो अमल करेंगे ना,
تو یہ طریقہ پھر ہم کو سکھایا گیا ہے. تو یہ کیا ہے، نجاست کو دور نہیں کرے گا، اونلی حس کو مینٹین کرتا ہے. یہ دل کی حالت ہے، ذہن کی ہے نا سچویشن ہے، تاکہ تربیت ہو جائے. اچھا، میعاد کتنی ہوگی ہے نا؟ جب تک عذر موجود رہے گا، جب تک پانی نہیں ملے گا تب تک تیمم ہے نا تیمم کریں گے. جب تک پانی نہیں ملے گا، ایک حدیث آتی ہے کہ اگر آپ کو 10 سال تک کے پانی نہیں ملتا ہے تو 10 سال تک آپ تیمم کر سکتے ہیں. تو یا تو بیماری ہے یا جسمانی عذر ہو، جب تک کہ عذر ہے جسمانی تب تک آپ کر سکتے ہیں. یوں ہی عذر ختم ہوئی، جیسے ہی پانی اویلیبل ہو گیا تو فوراً وضو اور غسل کرنا ہے نا. کوئی شخص ہے جو پلاسٹر آیا تھا، پلاسٹر کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا وضو، تو پلاسٹر کی اترتے ہی ترنت وضو واجب تھا تو وضو کرے گا. اگر اس پہ غسل واجب تھا تو ترنت وہ غسل کرے گا، ترنت. ٹانکے کھلے آپریشن کے بعد تو ترنت کیا کرنا ہے، وضو کی ضرورت تھی تو وضو کرنا ہے، اگر غسل کی ضرورت تھی تو غسل کرنا ہے. اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں. ایک بہت ہی طویل حدیث ہے جو ہم کو اسکرین پر دکھ رہی ہے نا، سب کو دکھ رہی ہے حدیث ہے نا. بہت طویل ہے حدیث، لیکن ہم ایک حدیث تو بھی پڑھیں آج ہے نا، الحمدللہ. تو ایک جو ہے مختصر حدیث سے، یہ والی جو حدیث ہے نا ہم نے مختصر صحیح بخاری سے لیا ہے، اور آپ کو میں ایک اور PDF شیئر کروں گی، اس کو میں نے صحیح بخاری کی کتاب سے ہی لیا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں سے آپ پڑھ کے دیکھنا، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کیول الفاظ ہی فرق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مختصر حدیث جو ہے نا صحیح بخاری، مختصر صحیح بخاری، اس میں جو ہے نا ریپیٹ نہیں ہوتے ہیں حدیث. مختصر صحیح بخاری میں جیسے ایک ہی حدیث ہے نا، بار بار ریپیٹ نہیں ہوتی ہے. مختصر صحیح بخاری کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کو بار بار سب صحابہ کرام سے، الگ الگ صحابہ کرام جو ہے ان سے حدیث وہی حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک حدیث کو ایک بار پڑھ لیے تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. اور جو صحیح بخاری جو اگر ایکچوئل کتاب میں جو آپ کو شیئر کروں گی نا، اس میں آپ کو بار بار بہت سارے صحابہ کرام سے ایک ہی حدیث جو ہے الگ الگ صحابہ سے آپ کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہوتا ہے. تبھی جو ہم یہ جو میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں وہ جو ہے مختصر صحیح بخاری سے ہے. تو یہ جو ہے میں آپ کو یہ بھی شیئر کروں گی، اور آپ کو جو صحیح بخاری جو ایکچوئل بک ہے اس کی بھی جو ہے PDF آپ کو شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. میں نے اس کو شیئر آپ کو میں نے ازبر شیئر کر دی ہوں، آپ گروپ میں شیئر کر دو بیٹا دونوں. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے اب ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی باب نمبر 1، کتاب التیمم. تیمم مطلب پاک مٹی سے مسح کرنے کا بیان. تیمم کی آیت ہے نا، جو آیت نمبر ہے جو کہاں ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے 6. اس کا شان نزول بھی کہا جاتا ہے اس کو. جو آیت نازل ہوئی نا سورہ مائدہ کی، تو اس کا شان نزول بھی کہا جاتا ہے نا. جو اس کی جو آیت جو ہم نے پڑھا تھا ابھی، اس کی شان نزول بھی یہی حدیث ہے. ٹھیک ہے، شان نزول میں بھی آتی ہے یہی بات. تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. کیا روایت، کون ہے یہ عائشہ رضی اللہ عنہا؟ ام المومنین. ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ام المومنین ہے نا، ازواج مطہرات رضی میں سے. اللہ عنہ، ازواج مطہرات، الحمدللہ. تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. جب ہم بیدہ یا جات الجیش پہنچے تو میرا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے قیام فرمایا، دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، مگر وہاں کہیں پانی نہ تھا. آپ لوگ پہلے سن لیجئے، پھر میں آپ کو اس کو ہے نا آپ کو تشریح کر کے شرح میں اس کا بیان کروں گی کہ شرح سے ہم کو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ اس کو سن لیجئے. ٹھیک ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. جب ہم بیدہ جات الجیش پہنچے تو میرا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے قیام فرمایا تو دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، مگر وہاں کہیں پانی نہیں تھا. لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نہیں دیکھتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ مطلب آپ کی بیٹی نے کیا کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو ٹھہرا لیا، اور یہاں پانی بھی نہیں ملتا ہے نا، اور نہ ہی کسی کے پاس پانی ہے.
یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے. چینج کرو بیٹا پیج، حسبہ پیج. ہاں، ان کے پاس پانی ہے. یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے. اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے آرام کر رہے تھے. کون فرما رہا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کے آرام کر رہے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو یہاں ٹھہرا لیا ہے، حالانکہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، نہ ہی اس جگہ حاصل ہوتا ہے پانی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ پر ناراض بھی ہوئے اور جو اللہ کو مجبور تھا ایسا بھلا برا بھی کہا. نیز میری کوکھ میں ہاتھ سے کچوکا بھی لگایا، لیکن میں نے حرکت اس لیے نہیں کی کہ میری ران پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا. صبح کے وقت جب اس بغیر پانی کی جگہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیتیں نازل فرمائیں. الحمدللہ، سبحان اللہ. چنانچہ لوگوں نے تیمم کر لیا. اس وقت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بولے اے آل ابو بکر، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جس اونٹ پر میں سوار تھی ہم نے جب اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے ہاتھ مل گیا. الحمدللہ. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو طویل حدیث میں نے پڑھا ہے نا، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم کو شرح میں ہم کو سمجھنا ہے. جیسے ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا بیٹا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی تفسیر کرتے ہیں نا، آیت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا پیغام ہے. ویسے ہی حدیث جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم کو پڑھ کے آگے نہیں گزر جانا ہے. اگر ہم پڑھ کے آگے گزر جائیں گے نا تو ہم کو حدیث یاد نہیں رہے گی. اگر ہم اس کو انالیسس کریں گے، حدیث کو کیا کریں گے، اس کی شرح پڑھ لیں گے، تو وہ حدیث ہم کو ہمیشہ یاد رہے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ تو حدیث نمبر یہ جو ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے ہم کو کہ دیکھو، سب سے پہلی بات کہ ہم سفر میں تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، یہ ہے نا. تو آپ کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی کیا ہے؟ سفر پہ ہے. کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ ہم ہم کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم ارے کچھ تو سمجھ میں آ رہا ہوگا نا. ہم اچھا، سب سے پہلی بات کہ یہ غزوہ بنو مستلق ہے نا، 5 یا 6 ہجری کا واقعہ ہے یہ، ہے نا. جب تیمم کی آیت نازل ہوئی، یہ غزوہ بنو مستلق 5 یا 6 ہجری کا واقعہ ہے. اکثریت کے نزدیک آتا ہے کہ یہ جو ہے احزاب کے بعد کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو اختلاف کے ساتھ، اس کی رائے ہے، بہت اختلاف ہے اس بارے میں کہ بنو مستلق جو ہوا تھا، غزوہ بنو مستلق 5 میں ہوا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ 6 میں ہوا تھا. تو جب ہم سورہ احزاب پڑھیں گے تب وضاحت سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ بہرحال غزوہ بنو مستلق سے واپسی کا واقعہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. پہلا اصول سمجھ میں آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے قرب رکھتے اور محبت بھی کرتے اور اہمیت بھی دینے کا طریقہ ہم کو نظر آ رہا ہے نا. کہ کیسے کہ جنگ میں جا رہے ہیں نا، غزوات میں جا رہے ہیں، پھر بھی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور سب کو نہیں لے جاتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل پر بوجھ نہیں ڈالا گیا تھا. جیسے عام انسانوں کے لیے ہے نا، ہمارے لیے شریعت کا قانون ہے کہ اگر تم ایک سے زیادہ وائف کرتے ہو تو وائف اگر ایک سے زیادہ کرتے ہو تو ان کے بیچ میں عدل کرنا ہے. جو عدل نہیں کرے گا تو وہ عدل کے حساب سے اٹھے گا بھی نہیں قیامت کے روز. اگر وہ ایک بیوی کو زیادہ توجہ دیتا ہے، دوسرے کو نہیں دیتا ہے، تو وہ ایک سائڈ سے جھکا ہوا اٹھے گا. مطلب اس میں ایک پیر یا ایک پیر کا جو آتا ہے اس میں جو ہے فرق ہوگا، وہ لنگڑاتا ہوا چلے گا مطلب. تو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل پر بوجھ نہیں ڈالا گیا تھا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے مساوات، عدل، برابری کریں. آپ کے اوپر یہ ہے نا ضروری واجب نہیں تھا. لیکن باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دکھایا؟ عدل اور انصاف کر کے دکھایا. اور اس لیے آپ سفر پر روانہ ہوتے تھے نا تو قرہ کرتے تھے.
है ना, मतलब चीट निकालते थे। कुर्रा करना जानते हैं ना, कुर्राबाजी करना, चीट निकालना। तो जिनका नाम आता था तो वो आपके साथ तशरीफ ले जाती थी। तो ये अदल है, मसावात है ना, बराबरी का तरीका नजर आ रहा है ना आपको, है ना, बराबर हक वाले हों, मतलब सब वाइफ है, सब बीवियां हैं, सबका बराबर हक है। तो इससे पता चलता है बराबर हक वाले अगर सामने हो तो उनके बीच में कुर्रा किया जा सकता है। वैसे अगर हम सूरह माइदा में पढ़ेंगे ना तो कुर्रा के बारे में, जैसे लॉटरी जो निकलती है, लॉटरी कैसे निकालते, कुर्रा से तो निकालते हैं। तो कुर्रा के बारे में वजाहत से हम पढ़ेंगे सूरह माइदा में। लक्की ड्रॉ, लक्की ट्रिप्स जो निकलती है कि अरे 2 लोगों को ट्रिप्स में ले जाएंगे, तो ये लक्की वाली जो ड्रॉ वाली चीज है वो जायज नहीं है इस्लाम में। लेकिन अगर क्या हो, फैसला जब बराबर हक वालों के बीच हो, सब लोग बराबर हक वाले हो, तो एक तरफ झुक न झुक जाने का इम्कान हो, तो दूसरों की हक की हक तलफी हो जाए, दूसरे का हक मारा जाए, उसका इम्कान हो, तो अदल के लिए, इंसाफ के लिए कुर्रा किया जा सकता है। ऐसी जगह पे क्या कर सकते हैं, कुर्रा कुर्रा अंदाजी की जा सकती है। समझ में आ रही बात आपको? हम्म। आयशा रजी अल्लाह अन्हा का नाम निकला था, है ना, जब जा रहे थे गजवा बनु मुस्तलिक में, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम निकला था। और फिर जब वापसी पे, जब वहां से वापस लौट रहे थे ना गजवा बनु मुस्तलिक से, तब रास्ते में ये वाकया हुआ था। और क्या हुआ कि उनका हार टूट के गिर गया। मतलब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या पहना था, हार पहना था, हार टूट के गिर गया। आपने तलाश के लिए क़याम फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इससे क्या समझ में आता है, कुछ चीजें हैं जो हमको समझ में आती है। क्या समझ में आ रही है आपको बात, आपके बाजी दिमाग में क्या जीनत की स्ट्राइक? जीनत की तैमूम का हड्डियों तरीका को। बताना था इसलिए। और ये बाजी कि उन्होंने हार पहने थे, उनका हार टूट के गिरा, मतलब जीनत की चीजें भी हमको पहनना चाहिए, ऑर्नामेंट वगैरह जो है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद तजीद। सजना संवरना ख्वातीन की फितरत में है, आराइश करना, सिंगार करना, खूबसूरत लगना, है ना, क्योंकि कुरान में भी आता है वो जेवरात में पाले जाने वालियां हैं। मतलब बनने संवरने से इस्लाम ने, शरीयत ने रोका नहीं है, ना हराम कहा है, ना नाजायज कहा है, ना रोका है ना, बल्कि ऐन कुछ हालतों में तो ये तो इबादत है ना। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, कहो कौन हराम करता है जीनतों को, है ना, वो तो निकाली ही अपने बंदों के लिए है ना, बनाया ही अल्लाह ने ये कानून औरतों के बंदों के लिए है, जीनत करना, ओढ़ना, पहनना, सजना संवरना जायज है। और शौहर के लिए अगर वो तैयार हो तो वो तो इबादत के दर्जे में पहुंच जाता है। लेकिन बता दिया गया है दायरे कार की गैर महरमों में, गैर महरम होंगे, गैर मुस्लिम औरतों में, बालिग मर्द होंगे जो महरम नहीं है, वहां जिन्नत का इजहार करती ना फिरो। समझ में आ रही बात? गैर महरम रिश्तेदार, समझ में आ रही बात, गैर महरम रिश्तेदार होंगे, वहां नहीं करना है, उनको नहीं दिखाना है ना। गैर मुस्लिम औरतों में भी नहीं सच के जाना है, जीनत नहीं करना है। बालिग मर्द है ना, जो महरम नहीं है, उनके बीच भी नहीं करना है। तो जीनत कहाँ, जीनत का इजहार कहाँ कर सकते हैं हम? अगर कोई ऐसी महफिल है जिसमें हमारे सिर्फ महरम रिश्तेदार हैं, जैसे कि वालिद है, ससुर है, हम्म, भाई है, चचा है, तो ये क्या होते हैं ना, महरम रिश्तेदार होते हैं, जिनसे आपकी शादी नहीं हो सकती, वो लोग हैं। जिनसे शादी नहीं हो सकती वो आपके महरम होते हैं। जिनसे भी आपकी शादी हो सकती है, चाहे आपके शौहर के हयाती में या शौहर के बाद, अगर वो शादी हो सकती है तो वो आपके, है ना, महरम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो महरम रिश्तेदार मर्द हो और मुस्लिम औरतों की महफिल हो, और इनके सामने, है ना, आप क्या है, जीनत कर सकते हैं, है ना, वहां मर्दों का कोई दखल ना हो, उनका आना जाना ना हो, गैर मर्दों का, तो वहां आप जीनत कर सकते हैं। इसी हवाले से अब देखिए कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हार पहनी हुई है। अब वो हार जो आता है उसके बारे में आता है कि वो उनका खुद का हार नहीं था, ऐसा आता है रिवायत में। इस रिवायत में नहीं आता, दूसरे दूसरे इसमें आता है कि उन्होंने जो पहना था ना, अपनी बहन अस्मा बिनते बहन अबू बकर अस्मा से का उधार कहा। लिया था, है ना, उनकी बहन थी। सगी बहन थी या सौतेली बहन थी? सगी बहन होंगी।
सगी अस्मा बहन बिनते थी अबू बकर, नहीं, सौतेली बहन थी उनकी। अगर आपको पता नहीं है तो आप बता भी नहीं सकते, इतनी मोहब्बत थी दोनों के बीच में। अस्मा रजी अल्लाह अन्हा और अस्मा रजी अल्लाह अन्हा जो थे ना, दोनों सौतेली बहनें थे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की ये पहली वाइफ से जो है ना, ये आ, उससे वो औलादे थी। कौन? अस्मा रजी बिनते अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और उनके बेटे जो थे ना, अब्दुल रहमान, ये दूसरी वाइफ से थे। अब्दुल, है ना? तो इनकी सौतेली बहन थी। और आप देखिए कि हार दे भी रही है और ये मांग भी रही है, वो दे भी रही है। हमारे यहाँ तो सगी बहनों को नहीं दिया जाता हार, है ना? तो अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से उधार लिया था। तो यहाँ पे, है ना, उन्होंने, फिर आपने ये नहीं कहा जब गुम गया तो रुका रही है वो कि अरे मेरा हार गुम गया, मेरा हार गुम गया। आम शौहर होते तो क्या करते? चिल्ला चिल शुरू कर देते, है ना? आखिर ली क्यों थी? किसने कहा था तुमको लेने के लिए? क्या मुसीबत मेरे सर पे ला के रख दी है? इतना देर हो रहा है जाने में, है ना? आराम करने के लिए रुके हैं, यहाँ पे तुम्हारे हार को ढूंढने लगना पड़ रहा है, कितनी बेइज्जती हो रही मेरी। आज के शौहर ये कहते हैं ना। तो पहली बात हमको ये समझ में आ रहा है कि उधार की चीज ले, उधार मांगा जा सकता है, लेकिन उधार की चीज को सफर में भी ले जा सकते हैं, लेकिन उधार की चीजों की हिफाजत जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो अमानत है ना? कितनी हिफाजत, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हिफाजत का एहतमाम किया कि पूरा लश्कर रुक गया आपकी वजह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हार गुम गया, है ना? तो आज बीवी अगर ये हरकत करती है तो पहली बार डांट डपट मिलेगा, ताने तीशने मिलेंगे, तू तो है ही बड़ी सुस्त, तू तो है ही बड़ी फूहड़, हमेशा तेरे साथ ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ नुकसान ही करा देती है। पता नहीं अगली पिछली कई गड़े मुर्दे उखड़ जाते हैं ना, ऐसे वक्त पे शौहर लोग की जुबान से जली कटी सुना दी जाती है। इधर देखिए कितनी मोहब्बत है, कितनी अहमियत और तहज्जो तवज्जो दी जा रही है ना, कि उनके मसले को, बीवी के मसले को, कि उसका हार गिर गया जो उसने उसकी बहन से लिए, बीवी का मसला है ये। तो बीवी के मसले को मसला समझा जा रहा है ना शोहर के नजदीक। तो ख्वातीन इस्लाम को इग्नोर नहीं किया जा रहा है। बीवी को इतनी अहमियत दिलाती है मेरे नबी की सुन्नतें। कितना प्यार आता है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि हमारी कितनी अहमियत जगाई है आपने लोगों के दिलों में। लेकिन हम है बेवकूफ, ना पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं अपनी औलादों को, है ना? अल्लाह हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशना कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने इतनी बारीकी से हमारी हुकूक के लिए सुन्नतें वाज़ेह करके गए। सुन्नतें मीन्स आपने करके दिखाया है ना, ये केवल आप बयान फरमा रहे हैं क्या? सुन्नत से वाज़ेह करके दे रहे हैं ना इतनी बारीक सी चीजें। अल्लाह हमें शरापा उनकी मोहब्बत बना दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरा लश्कर उतारा गया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के हक में बेहतर है ना, ये भी फरमाया। अब वहां पानी नहीं है ना? लोग शिकवा लेकर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए। यानी शादीशुदा बेटी के लिए बाप के पास शिकवा लेकर कोई जाना चाहे तो जा सकता है, ताकि इस्लाह हो जाए, क्योंकि बच्चियां जो होती हैं अपने बाप की ज्यादा करीब होती हैं ना। तो वालिद आ गए, फिर सब लोगों ने शिकायत की कि तुम्हारी बेटी ने, देखो हम सबको ऐसी जगह में रोक दिए हैं, देखो यहाँ पानी भी नहीं है, हम वजू कैसे करेंगे? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बेटी के, है ना, बेटी के पास आए। अब बेटी के रान पे, है ना, उनके शौहर लेटे हुए हैं, तशरीफ फरमा है। तो इससे क्या पता चल रहा है? बेटी के घर में शौहर की मौजूदगी में वालिद जा सकते हैं, जाना जायज है। तो खेमे में आप रान पर सो रहे हैं, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के, आपको भी नींद आती थी, थकावट होती थी, आप भी बशर हैं, आपको भी क्या होती थी? नींद भी आती थी, आपको थकावट भी सताती थी सफर के बाद, है ना? बीबी के साथ कुर्ब भी नजर आ रहा है, बेतकल्लुफी भी नजर आ रही है, खिदमत का खूबसूरत एहसास भी पैदा हो रहा है कि कैसे वो खिदमत कर रही है ना खेमे में। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आए और अपनी बेटी को सुनाना चालू कर दिए। यानी बाप शादी के बाद भी तरबियत कर सकते हैं ना। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का भी आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर से आते थे तो भी अपनी बेटी के घर जाते थे। एक बार आए तो उन्होंने देखा कि
گھر میں منقش دروازے پہ ہی منقش پردہ لگا ہوا ہے ڈیزائن والا، جس میں ہے نا کچھ چترکاری تھی۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، جب پتہ چلا کہ ابا آئے اور واپس چلے گئے باہر سے، تو سمجھ میں آ گیا کہ پردہ دیکھ کے ہی چلے گئے، تو پردے کو پھاڑ دیا تھا، ہے نا۔ خفا ہو جانا والدین کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ اگر والدہ ناراض ہو جاتی ہیں تو ناراضگی کا اظہار ہے یہ۔ خفا ہو جانا، غصہ ہو جانا، ڈانٹنا مارنا، یہ بڑی اولاد کے لیے صحیح طریقہ نہیں ہے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ڈانٹنا، چلانا، تانے تیشنے، شکوے شکایت کر کے ہم اپنا ہے نا اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کو یہ پسند نہیں آیا تمہارا طریقہ۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، سنت کیا ہے، روٹھ جانا خوبصورت طریقہ ہے۔ بہرحال انہوں نے کچوکے مارا، مطلب ایسے انگلیوں سے ان کے پیٹ میں ایسا ہے نا چبھایا بھی، اپنی انگلیوں کو لگایا بھی، ان کو کچوکے مارا، لیکن وہ ہلی تک نہیں۔ اچھا یہ کہاں سے سیکھا بھائی انہوں نے کہ وہ کچوکے لگائی جا رہی ہے لیکن وہ ہل نہیں رہی ہے؟ سیکھا کہاں سے یہ طریقہ؟ تربیت کہاں سے ملی ہے؟ والدین جو کرتے ہیں بچے وہ سیکھتے ہیں۔ یارگار ہے نا، یارگار ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کیا تھا نا غار میں، ہے نا، کیا کیا سانپ تھا جب کاٹنا تھا لیکن وہ ہاں اپنا پیر نہیں ہاں ہٹائے۔ ماشاء اللہ الحمدللہ، سب کو پتا ہے نا، غار میں انہوں نے اپنے انگوٹھے کو رکھ دیا تھا، پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا تھا، کسی زہریلی چیز نے ڈسا تھا آپ کو، ہے نا۔ پھر تکلیف، اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جاگے تھے، اور پھر آپ نے جی اٹھ کے لباب دہن لگایا تھا نا، الحمدللہ۔ تو یارغار کا عمل ہے نا، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہے نا، محبت میں آ کے میں اور آپ عمل کریں گے، پھر یہ عملی نمونہ انشاءاللہ ہماری اولادوں کی تربیت کے لیے بہترین نمونہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج دو اصول عملی طور پر اولادوں کی نمونہ دے کر، اپنا نمونہ دے کر تربیت کرنے کی کوشش کرنا، پریکٹیکل نمونہ دکھائیے بچوں کو، ہے نا۔ کبھی کبھار تھوڑا روٹھ جانا، اگر اس سے اصلاح ہو تو روٹھ جانا ٹھیک ہے نہ، تانے تیشنے دینا، مار پیٹ، شکوے شکایت تربیت کا طریقہ نہیں ہوتا، ہے نا۔ روٹھ جائیے، آپ اس سے بات مت کیجیے، تو کیا ہوگا، اس کو احساس ہو جائے گا، ہے نا، بچے کو۔ اچھا پھر جاگے تو تیمم کی آیت نازل ہوئی، ہے نا، آپ نے بھی تیمم کیا اور سب نے کیا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اس خاندان کی وجہ سے حزیر، ہے نا، کون تھے وہ، ہے نا، حزیر بن، ہے نا، کوئی نام آیا نا اس میں، حدیث میں آیا نا، کیا نام تھا ان کا، دیکھو حدیث میں کون سے، اسید بن حزیر، ہے نا، رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ اس خاندان کی وجہ سے، کن کے خاندان کی وجہ سے، آل ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے، مطلب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہم کو بہت سارے کیا ہے نا آسانیاں ہم کو نازل ہوئی ہیں، بہت کرم نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، ہے نا۔ مجھ پر جن جن نے احسان کیے، میں نے سب کا احسان ادا کر دیا، صرف ایک انسان کا احسان مجھ پر باقی ہے، وہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتنے احسان ہے جیسے آسمان پہ ستارے ہیں۔ پھر کیا ہوا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم اٹھے تو جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو میں جس اونٹ پہ سوار تھی نا، اسی اونٹ کے نیچے میرا ہار مل گیا۔ اللہ ہمیں یہ واقعات یاد رکھنے، تفکر تدبر سے سمجھ کر، ہے نا، ان میں جو اصول ہے، ان میں جو ضابطۂ حیات ہے، ان میں جو پیغام ہے، اللہ ہمیں سیکھ کر ان کو عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کافی دیر ہو گیا ہے، آپ لوگ اتنے دیر تک رکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ مجلس کی دعا پڑھ لو بیٹا۔ بسم اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین فتیگا یا ارحم الراحمین جزا اللہ عنا محمد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر آپ سب کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزاک اللہ ہم خیر۔ سب کو ہمارے بیٹھنے کا بہت اجر